अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब नाज़रीन जो इस वक़्त फ़ॉलो कर रहे हैं हमें राजू का इंटरनेशनल के पेज पे, सबको अस्सलाम। क्योंकि वक़्त 7 बज चुके हैं तो इंशाअल्लाह हम अपना ये अनाउंस सेशन अब स्टार्ट करते हैं वक़्त की पाबंदी रखते हुए, क्योंकि टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि पूरे यूरोप में मगरिब की नमाज़ का वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होता जाएगा, इसलिए हमने ये टाइम सूटेबल समझा। तो इंशाअल्लाह 8:30 बजे तक क्लोज़ भी कर लेंगे। मैं गेस करता हूँ तब तक जो है किसी को मुश्किलात पेश नहीं आएगी अपनी नमाज़ मगरिब अदा करने में उसके बाद। तो आज का जो हमारा सेशन है, जिस तरह आपने यकीनन अनाउंसमेंट में देखा होगा, मिराज यूथ लीग यूरोप के प्लेटफ़ॉर्म से अरेंज किया गया आपके लिए। और इसका जो है टाइटल वो है ताउन, या इसको आप एपिडेमिक कह लें, पैंडेमिक कह लें, उसकी तारीख और इस्लामी नुक्ता नज़र। तो इस पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं आज। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़ानी साहब, आप डायरेक्टर हैं मिराज का इंटरनेशनल नॉर्वे के, और अल्लामा नूर अहमद नूर साहब, जो कि अवाइल दौर के जो पुराने पहले स्टूडेंट्स हैं क़िबला शेखुल इस्लाम के, उनमें से आपका नाम शुमार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक़्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको हमने इंशाअल्लाह कुछ इस तरह से सोचा है कि थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। कुछ सवालात मैं करूँगा उलमा से, इंशाअल्लाह उसका जवाब भी आएगा, फीडबैक आएगी। तो तकरीबन 1 घंटे तक हम ये फ़ॉर्मेट लेकर चलेंगे, और जो फाइनल 30 मिनट्स होंगे उसमें आप लोगों के जो सवालात अगर आए होंगे कमेंट्स में, तो इंशाअल्लाह हम उनको एड्रेस करेंगे फाइनल 30 मिनट्स में, क्योंकि 8:30 पे हमने इसको जो है क्लोज़ करना है। तो उसमें आदिल ख्वाजा भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ लीग यूरोप के, और शमीर अमजद भाई जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ लीग यूरोप के, वो साथ-साथ इंशाअल्लाह आपके क्वेश्चंस नोट कर रहे होंगे और वो हम तक पहुँच जाएँगे जब टाइम होगा 7 बजे। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़ानी साहब, हम इसकी शुरुआत करते हैं आपसे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो ताउन है जिसका हम ज़िक्र सुनते हैं वबा के हवाले से, ये क्या है और इसको हम कैसे समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल यूरोप का कि उन्होंने ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आज रखा है। आपका सवाल ताउन के हवाले से है कि ताउन क्या है और उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या की गई है। तो ताउन की तारीफ करते हुए जो लुगत के उलमा हैं उनमें बुनियादी तौर पर 4 तबकात हैं, और अगर आप बगौर तज्ज़िया करें उनकी तारीफ़ात का तो फिर सिर्फ 2 ही तबकात बनते हैं। मसलन इब्ने मंजूर अफ्रीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिसानुल अरब में उन्होंने कहा कि ताउन एक आम मरज़ है जो अवामुन नास में फैलता है, पेंडेमिक हो जाता है। और यही राय जो है अल मिसबाहुल मुनीर में ली गई है, यही राय अन-निहाया में ली गई है कि ये एक आम मरज़ है। और कई अहल लुगत ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि ताउन एक वबा है, मुतअद्दी मरज़ है और एक बंदे से दूसरे को लगता है। तो अब इन दोनों में बेसिकली कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आम मरज़ है यानी जनरल है, तेज़ी से फैलता है, और वबा है मतलब ये है कि एक आदमी से दूसरे में मुंतकिल होता है। और इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि ताउन एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी बीमारी है कि और एक ऐसी मौत है कि जिससे इंसान की रूह बुझ जाती है। तो उन्होंने इसको रूह बुझा देने वाली एक बीमारी करार दिया है। तो इस एतबार से देखें तो कोई भी बीमारी जो इंसान के ऊपर मायूसी तारी कर दे, रूह को बुझा दे, तो वो ताउन है, इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अप्रोच के मुताबिक। और इब्न हज़म ने फरमाया कि ताउन एक ऐसी मौत है जो कभी कभार बहुत कसरत के साथ फैल जाती है। तो अब आप इन चारों के अंदर देखें तो कसरत के साथ फैले, वबाई शक्ल इख्तियार कर जाए, पेंडेमिक हो जाए और बहुत ज्यादा लोगों को निगलने लग जाए, तो उस मरज को वो ताउन के साथ ही ताबीर करते। एक तारीफ जो है ताउन की वो ये है जिसको अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने बयान किया है, इब्नुल कय्यम जौज़ी ने बयान किया है, और वो ये है कि ये एक फोड़ा है, ये एक फिंसी है जो इंसानी वजूद के अंदर निकलती है और उसके जरिए से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है।
اور یہ مرض ایک انسان سے دوسرے انسان میں تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور یہ ایک پھنسی کی شکل میں، پھوڑے کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ دوسرے طبقے کی رائے ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ ابن القیم جوزی کی ہے، علامہ عبد البر کی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ رائے ہے۔ اور اگر آپ طب کو دیکھیں تو طب کے جتنے بھی علماء یا طبیب حضرات یا حکیم ہیں تو وہ اسی سیکنڈ کوئی لیتے ہیں کہ ایک پھوڑے پھنسی کی شکل اختیار کر جائے تو وہ اس کو طاعون کہتے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلا طبقہ بتایا کہ جس میں زیادہ تر ائمہ ہیں لغت کے، تو ان کے نزدیک کوئی بھی پینڈیمک مرض جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلے اور بہت زیادہ علاقے کو اپنی گھیرے میں لے لے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ تلف ہو جائیں، تو وہ اسے طاعون ہی کے اندر شمار کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا فیروز آبادی القاموس المحیط وغیرہ کو اگر دیکھیں، ان تعریفات کے مطابق یہ جو موجودہ مرض ہے فیروز کرونا یا کرونا وائرس، یہ بھی طاعون ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ بھی پینڈیمک ہے۔ تو انہوں نے جس کو طاعون کہا وہ پینڈیمک ہی تھا، تو وہ پینڈیمک ہے، متعدی ہے، عام پھیلتا ہے، زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہو تو وہ اس کو طاعون کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے موجودہ کرونا وائرس بھی طاعون ہی کی ایک شکل ہے۔ تو علامہ صاحب اسی سے متعلق نیکسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ جو طاعون کی جو آپ نے ڈیفینیشن دی ہے، اس وبا کو اسلامی تاریخ میں کب کا پیش آئی اور کن علاقوں کو متاثر کیا اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوئے؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اسلام کی تاریخ میں یہ طاعون کی وبا جو ہے کب کب آئی اور اس نے کن کن علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ تو اگر آپ ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو انہوں نے تو بنیادی طور پر 5 بڑے طاعون بیان کیے ہیں جو مختلف علاقوں میں اسلام کی ابتدائی ہسٹری اور تاریخ کے اندر ہی آئے تھے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ترتیب وار وہ بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا طاعون جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی آیا تھا، وہ جس سال صلح حدیبیہ ہوئی ہجرت کے بعد، ہجرت کے 6 سال، تو یہ طاعون شیرویہ تھا۔ تو یہ مدائن کے علاقوں میں اور جو اس وقت ایران تھا، فارس کہتے تھے، تو اس کے بعض علاقوں کے اندر یہ مرج ہوا، مگر اس سے کوئی مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یہ بھی بہت بڑی تعداد میں اس نے اس دور میں اور اس زمانے میں تباہی مچائی ہے۔ یہ 6 ہجری میں آیا، مگر سب سے بڑا جو جس نے تباہی مچائی اسلام کی تاریخ میں جو طاعون آیا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 18 ہجری میں آیا، جسے طاعون امواس کہتے ہیں۔ امواس شام کے قریب ایک بستی تھی جہاں پر یہ وبا پھیلی طاعون کی، اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کو گھیرے میں لے لیا، اور اس کے اندر 25 سے لے کر 30 ہزار تک اموات ہوئی طاعون امواس کے اندر، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی اس کے اندر اموات واقع ہوئیں۔ اور آپ نے حضور شیخ الاسلام کو جو سنا تو انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل بھی بیان فرمائی، اور صحابہ کرام کے مابین طاعون سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اس سے بچنے کے لیے کہ اگر آپ اس میں داخل نہیں ہوئے تو داخل نہ ہوں اور اس جگہ کو چھوڑ کر واپس پلٹ جائیں، تو وہ پورا ایک ڈسکشن آپ پہلے سن چکے ہیں۔ یہ جو طاعون امواس پھیلا ہے، اس میں میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ان کا وصال ہوا، کبار تابعین کا وصال ہوا، اور اس میں وصال فرمانے والوں میں بڑے ناموں میں بلال بن ابی ریاح التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اسی وجہ سے ہوا ہے۔ حارث بن ہشام مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آقا علیہ السلام کے صحابی تھے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کا وصال بھی اسی طاعون امواس کے اندر ہوا ہے۔ حذافہ بن نصر، ان کا وصال بھی اسی طاعون امواس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، اور انہوں نے جب شام فتح ہوا تو اس جنگ کے اندر بھی یہ شریک تھے اور اس کے اندر حصہ لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ سلمہ بن نصر بن غانم القرشی العدوی طاعون امواس میں فوت ہوئے، سہیل بن عمر بن عبد شمس طاعون امواس میں فوت ہوئے، شرحبیل بن حسنہ طاعون امواس میں فوت ہوئے، سخر بن نصر بن غانم القرشی العدوی یہ بھی طاعون امواس میں فوت ہوئے، سخیر بن نصر بھی فوت ہوئے، عامر بن حارث، عامر بن عبداللہ، عامر بن غیلان بن سلمہ، عبد الرحمن بن معاذ بن جبل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن سہیل بن عمر بن عبد شمس، اسی طرح امبا بن سہیل بن عمر بن عبد شمس، الفضل بن عباس بن عبد المطلب، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
इन सब का विसाल, ये बड़े नाम है सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के, कि जिनका विसाल इसी ताऊन अमवास के अंदर हुआ है। और 25 से लेकर 30,000 के दरमियान सहाबा और ताबईन और किबार जो लोग थे इस्लाम के इब्तिदाई दौर में, वो इस मरज का शिकार हुए और इसकी वजह से फौत हुए। और इसी दौरान ही हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान भी फरमाया था कि लोगों पहाड़ों की तरफ निकल जाओ, अलहदा हो जाओ, फतफर्रकू वतजब्बलू, उन्होंने फरमाया था अलहदा हो जाओ एक दूसरे से, पहाड़ों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, एक दूसरे से मेल मिलाप मेल जोल बंद कर दो ताकि तुम इस मरज से, इस वबा से अपने आप को बचा सको, हिफाजत हासिल कर सको। फिर बड़ा ताउन जो है हजरत 50 हिजरी में, इसके बाद ये हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला का जमाना था, और मुगीरा बिन शोबा ये कूफा के अमीर थे उस वक्त ये ताउन फैला, और मुगीरा बिन शोबा का अपना विसाल भी इसी ताउन की वजह से हुआ है। फिर 66 हिजरी में मिस्र में ताउन आया है जिसमें अब्दुल अजीज बिन मिरवान की मौत हुई है। तो ये इमाम मदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि जब मिस्र में यह ताउन फैला है, उस वक्त अमीर मिस्र जो है वो ये था अब्दुल अजीज बिन मिरवान, और इसका भाई जो है वो उस वक्त खलीफा था अब्दुल मलिक बिन मिरवान। तो इसने क्या किया कि मिस्र को छोड़ा और अपने आबाई इलाके के अंदर चला गया। इसके भाई ने इसको बुलवाया कि वापस आओ, उसने कहा कि अब तुम मुझे कभी वापस आते हुए नहीं देखेगा। तो अपने आबाई इलाके में ही अब्दुल अजीज बिन मिरवान की मौत हुई थी। ये 66 हिजरी में हुआ है। फिर 69 हिजरी में जो बड़ा ताउन और फैला है उसे ताउन जारिफ कहते हैं। जारिफ का माना ही हलाकत खेज है, हमागी भयानक मौत हो, उसको भी जारिफ कहते हैं, तबाही मचाने वाला, बर्बादी कर देने वाला। तो ये जो ताउन है ये 69 हिजरी में फैला और इसने बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर किया, और तकरीबन 3 दिन तो ये हालत रही कि हर रोज 70,000 जनाजे उठाए जाते थे। 3 दिनों तक इतनी कसरत के साथ इससे अमवात हुई। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के 80 बेटे थे जो एक ही दिन में ताउन जारिफ की वजह से विसाल फरमा गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके 40 बेटे थे जो इसी ताउन जारिफ की वजह से विसाल कर गए। फिर 87 हिजरी में ताउन आया, इसे ताउन उल फितियात भी कहते हैं और ताउन उल अशराफ भी कहते हैं। ये बसरा में आया, वहां से फैलता हुआ ये वासिफ पहुंचा, कूफा और शाम के इस पूरे इलाके के अंदर फैल गया। और इसको ताउन अल फितियात इसलिए कहते हैं कि इसमें ज्यादातर लड़कियां, जवान लड़कियों की मौत हुई, और इसमें बुजुर्ग काफी ज्यादा तादाद में मौत का शिकार हुए। फिर 100 हिजरी में ताउन उदय इब्न अरतात आया, यह भी शाम के अंदर आया और हजार अमवात वाक़िया हुई। 100 हिजरी में, फिर 107 हिजरी में, फिर 115 हिजरी में शाम के अंदर ये पलट पलट कर आता रहा और अमवात इससे होती रही। फिर 131 हिजरी में ताउन मुस्लिम बिन कुतैबा आया, बसरा के अंदर से ये यहाँ से शुरू हुआ और रोजाना 1000 के करीब जनाजे उठाए जाते थे। इमाम मदानी कहते हैं कि बसरा में ये रजब के महीने में शुरू हुआ और रमदानुल मुबारक के महीने में शिद्दत इख्तियार कर गया, और जनाजों की तादाद जो है वो हर रोज 1000 तक जा पहुंची। ये उमवी दौर के अंदर ताउन जो है ये मुसलसल फैलते रहे, और बाज मौरखीन ने तो ये लिखा है कि शाम के अंदर उमवी दौर में कभी ताउन खत्म ही नहीं हुआ, हमेशा वो 1, 2, 2, 3, 3 सालों के वक्फे से वहां पर फैलता ही रहा। हत्ता कि जो उमवी हुक्मरान होते थे वो ताउन जब फैलता तो वो सहराओं में निकल जाते थे। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो उमवी हुक्मरान था, उसने भी रूम का जो पुराना शहर था अर्रसाफा, उसके अंदर जाकर अपनी रिहाइश जो है इख्तियार कर ली थी। तो वो अपने इलाके छोड़कर, इन इलाकों को छोड़कर दूर निकल जाते थे, भाग जाया करते थे। तो जब अब्बासी दौर आया तो चूंकि उसमें मजालिम कुछ कम हो गए तो ताउन भी कुछ कम हो गया, मगर बाद अज़ां जब अब्बासियों ने भी मजालिम शुरू कर दिए तो फिर ताउन उनमें भी बढ़ना शुरू हो गया। 134 हिजरी में दौलत अब्बासिया में फिर अर्रई के मुकाम पर ताउन फैला है। फिर 146 हिजरी में बगदाद में ताउन फैला, फिर 221 हिजरी में बसरा में ताउन फैला है। वो फरमाते हैं 221 हिजरी में कि मातफी खुलकुन कफीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो गए, कि एक शख्स के 7 बेटे थे वो एक ही दिन में फौत हो गए। फिर 249 हिजरी में ताउन इराक में आया, फिर 301 हिजरी में इराक में आया, 346 हिजरी में अस्बहान में आया, अचानक अमवात बढ़ गई अस्बहान के अंदर। फिर 406 हिजरी में बसरा में ताउन फैला,
پھر سب سے بڑا تعاون جس کو تعاون عظیم کہا جاتا تھا وہ 423 ہجری میں آیا. یہ عجم سے شروع ہوا، فارس سے، ایران، بلاد ہند، غزنی، افغانستان، پھر یہ بڑھتا بڑھتا خراسان، جرجان، الرئی، اصبہان، حلوان، موصل اور بغداد تک کے اس پورے علاقے کو، سینٹرل ایشیا کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اصبہان کے اندر 40,000 لوگوں کا جنازہ پڑھایا گیا تھا. پھر یہ تعاون آگے بڑھتے بڑھتے 425 ہجری میں یہ شیراز اور ایران کو بھی اس نے گھیرے میں لے لیا. پھر اس نے واسط، اہواز اور بصرہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ وہ دور تھا کہ لوگ اپنے گھر کے مردہ لوگوں کو، کوئی باہر نکلتا مرض کا شکار ہوتا مر جاتا، اس کی لاش واپس لائی جاتی تو مردہ بندے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ان کا بیٹا پوتا، فرد ہے گھر کا، دروازہ بند کر دیتے تھے کہ نہیں، گھر نہیں اس کو لا سکتے، جو قریب بیٹھے گا وہ بھی اس کا شکار ہو جائے گا. اور یہاں تک یہ حالت پھیل گئی کہ ان دنوں میں مرنے والوں کی تعداد جو تھی وہ 70,000 تک پہنچ گئی. پھر یہ آگے پھیلتا رہا اور موصل، جزیرہ اور بغداد 439 ہجری میں اس کی لپیٹ میں آ گئے. تو موصل میں 400 لوگوں کی اکٹھی ایک ایک جنازہ پڑھائی گئی اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3 لاکھ تک جا کر پہنچی. پھر 452 ہجری میں حجاز اور یمن بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. یہ عظیم تعاون تھا. بہت سارے گاؤں تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ جو بھی کسی گاؤں میں داخل ہوتا 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. پھر 455 ہجری میں مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اور 10 مہینوں تک مصر میں ہر روز 1000 جنازہ اٹھایا جاتا تھا. اس نے 10 مہینے تباہی مچائی مصر کے اندر. پھر 449 ہجری بخارا، سب سے بڑی تباہی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی کہ 16,50,000 لوگ جو ہیں وہ ان چند سالوں کے اندر لقمہ اجل بن گئے. پھر آذربائیجان، آواز، واسط، بصرہ، یہاں تک حالت یہ تھی کہ 20 30 لوگوں کا اکٹھا ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو دبایا جاتا تھا، اکٹھی جنازے پڑے جاتے تھے. سمرقند، بلخ اور بخارا میں ہر روز 6,000 کے قریب جنازے اٹھائے جاتے تھے. 2,000 سے زیادہ گھر صرف اصبہان کے اندر بند ہو گئے. صبح و شام لوگ جنازوں میں مشغول رہتے تھے اور اتنی زیادہ موت ہو گئی کہ غسل دینے والا آدمی بھی غسل کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا تھا. پھر 449 ہجری میں یہ کہتے ہیں کہ شوال سے ذیقعد کے آخر تک 2,36,000 لوگ ترکستان، کاشغر اور فرغانہ کے علاقوں میں موت کا شکار ہوئے. اور موت پانے والوں میں اکثریت بچوں کی اور بوڑھوں کی تھی، مگر جوان بھی اس کا شکار ہوئے. پھر 469 ہجری میں یہ دمشق میں آیا. 5 لاکھ کل آبادی تھی دمشق کی، جس میں سے 1.5 لاکھ لوگ فوت ہو گئے اور ان میں سے 240 تندور والے تھے دمشق کے اندر. ان 240 میں سے صرف 2 لوگ زندہ رہے، باقی سارے فوت ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تندور اوپن رکھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، سکے دیتے تھے، وہ ان کو ہاتھوں میں لیتے تھے. پینڈیمک مرض تھا تو اس وجہ سے ان میں پھیلا اور 240 تندور والوں میں سے صرف 2 زندہ رہے، باقی سارے مر گئے. تو اس لیے علماء کرام اس وقت باہر نکلے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ صحراؤں میں نکل جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، ملا ملانا ترک کر دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، دروازے بند کر دو. یہ علماء کرام کے فتاوی اس سارے دور میں آتے رہے. اس سے بچانے کے لیے مسجدیں بند ہو گئیں اور سوائے مرکزی جامع مسجد کے جمعے کی نماز بھی کسی اور مسجد میں نہیں ہوتی، اذان بھی نہیں ہوتی تھی. نماز نہیں، صرف اذان بھی مرکزی جامع مسجد کے اندر پڑھی جاتی تھی. تو بہت بڑی تباہی ہوئی. علماء کرام آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں خاص احوال میں حالات بدل جانے سے فتویٰ بدل جاتا ہے، تو وہ حالات کی ریکوائرمنٹس کے مطابق فتوے دیتے رہے تاکہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ملانا کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو اور جانوں کو بچایا جا سکے. اس کی پھر آگے بڑی تفصیلات ہیں. تو یہ پلٹ کر آتا رہا اور علماء کرام نے رہنمائی کی. اور چونکہ طب نے ترقی نہیں کی تھی اس لیے زیادہ علاج معالجہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے اس زمانے میں. جی علامہ صاحب شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیلز تک جو ہے تعاون کی ایک ہسٹری بیان کی. انشاءاللہ اس کے احکامات کس حد تک چینج ہوتے رہے جب تعاون آتا تھا اس پہ ہم واپس آئیں گے. یقیناً کورونا وائرس بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے
بے شک اس کو آج ہم ایپیڈیمک یا پینڈیمک کے نام سے جو ہے پہچانتے ہیں۔ تو علامہ فانی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تعاون کی ایک تاریخ بیان کی، اور تعاون کو عموماً ہم ایک اسلامک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جیسا 500 ہجری تک بیان کیا، اس کے بعد بھی یقیناً بہت سے نقصان کردہ افواہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جس میں بلیک ڈیتھ شاید سب سے زیادہ مشہور ہو، جس نے 1300 ہجری میں بہت سی جانیں لیں، اور اسپینش فلو جو 1918 میں آئی۔ تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ان پر بھی ڈال دیں پلیز، علامہ فانی صاحب۔ جی ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے محترم علامہ صاحب کے پاس کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے۔ آپ نے بلیک ڈیتھ کی بات کی ہے، یہ بھی بہت بڑی تباہی تھی جس نے انسانیت کو برباد کیا ہے۔ بلیک ڈیتھ یا ایسے سیاہ طاعون بھی کہتے ہیں اور سیاہ موت بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ اسے بلیک ڈیتھ کہتے ہیں، عربی میں آپ اس کو موت الاسود کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے الطاعون الکبیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں آپ اسے مرگ سیاہ کہتے ہیں، اور اردو میں جیسے سیاہ طاعون کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو یہ جو ہے یورپ میں تو یہ 1347 ہجری میں یہ داخل ہوا ہے براستہ اٹلی، کہ جب ایشیا سے اور مختلف علاقوں سے جو جہاز ہیں وہ اپنا سامان تجارت لے کر اٹلی میں آتے تھے، تو ان کے ذریعے سے یہ جینویز کے 13 بحری جہاز وہ اٹلی کے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوئے، اور ان کے اندر یہ ایشیا سے چلنے والا بلیک ڈیتھ کا جو طاعون تھا یہ اٹلی میں سب سے پہلے آ کر منتقل ہوا، اور پھر وہاں سے یہ آگے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اس نے پورے کے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہ ایک تباہ کن وبائی مرض تھا جس نے بہت بڑی تعداد میں بربادی کی، اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اس لیے اس کو سیاہ ڈیتھ کے نام کہا جاتا ہے، کہ اس سے جسم جو ہے اس کے اوپر چھالے پڑ جاتے تھے، ان سے خون بہتا تھا، ایسے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی لوگوں کی موت ہو جاتی تھی۔ تو اس نے 1347 سے لے کر تو 1350 تک ان 3 سالوں میں یورپ کو تو بطور خاص جکڑ لیا، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ ایشیا تھا، اس میں انڈیا اور سب کنٹیننٹ اور وہ علاقے تھے۔ اور اس زمانے میں پھر ایشیا، مشرق وسطیٰ کے متعدد علاقوں میں یہ پھیلا اور پھیلتا ہی چلا گیا، اور کثیر علاقے اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ مشرق وسطیٰ، ہندوستان اور چین کو ملا کر اس طاعون سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم 7.5 کروڑ تک جا پہنچی، جن میں سے 2.5 کروڑ جو ہیں وہ صرف اس دور میں جب ٹوٹل آبادی دنیا کی 2 ارب تھی یا 2.25 ارب تھی، اس وقت 7.5 کروڑ لوگ بلیک ڈیتھ اس طاعون کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے، جن میں سے 2.5 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ تک کا تعلق صرف یورپ کے ساتھ ہے۔ اور یورپ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آبادی کے تناسب کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو 4 میں سے ہر چوتھا آدمی یورپ میں رہنے والا وہ اس کا شکار ہوا۔ تو یورپ سے باہر بھی، اور اس کی ٹوٹل جو تباہی ہے وہ 7.5 کروڑ سے لے کر وہ 10-11 کروڑ تک، اور بعض لوگوں نے 15 کروڑ تک بیان کی، کہ بہت بڑی تعداد میں اس نے نسلوں کو ختم کیا ہے۔ اور پھر بعد ازاں بھی یہ یورپ میں پلٹ کر مختلف امراض جو ہیں وہ طاعون کی شکل میں آتے رہے، صرف بلیک ڈیتھ نہیں، اس کے اثرات بھی آگے چلتے رہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو 1629 سے لے کر 1631 تک اطالوی طاعون وہ آیا۔ پھر لندن کا عظیم طاعون جو تھا وہ 1665 اور 1666 میں آیا۔ پھر ویانا میں طاعون کی وبا پھیلی 1679 میں۔ پھر مارسے، جسے آپ مارسیلیز کہتے ہیں، اس میں 1720 سے 1722 تک 2 سال طاعون کا مرض رہا۔ پھر ماسکو میں طاعون کا مرض 1771 میں آیا۔ پھر 1896 میں انڈیا میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ جو ہے وہ انڈیا میں موت کا شکار ہوئے۔ یہ 18ویں صدی تک یہ مختلف انداز میں
جو ہے یہ پلٹ پلٹ کر یورپ، ایشیا، وسط ایشیا اور ان علاقوں کے اندر یہ آتا رہا ہے۔ یہ میں اگر ان میں سب سے زیادہ جو تباہی کی ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بلیک ڈیتھ جسے آپ کہتے ہیں یا موت الاسود کہتے ہیں یا الطاعون الکبیر کہتے ہیں، اسی نے کی ہے، اور بہت زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اس نے 30 سے لے کر 60% تک یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ پھر ہسپانوی فلو جو ہے وہ بھی بڑے فلو میں سے تھا، اس نے بھی کافی تباہی مچائی ہے 1918 سے 1920 تک، ان 2 سالوں کے اندر، اور بہت زیادہ اموات اس کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور بطور خاص نوجوان اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اور مختلف انداز میں یہ جو طاعون ہے یہ پلٹ پلٹ کر آتے رہے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہے۔ کوکلس تلی 2 یہ بھی ایک طاعون تھا جو 1576 سے لے کر 1580 تک یہ میکسیکو میں سے شروع ہوا، اور اس میں 20 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ افراد تک لقمہ اجل بن گئے۔ یہ بڑی تیز، بس مریض کو یکدم تیز بخار ہوتا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، یعنی یہ پہلے ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا تھا، سڈن ظاہر ہوتا تھا اور پھر یہ قابل علاج نہیں رہتا تھا۔ تو 20 سے 25 لاکھ افراد اس کا شکار ہوئے۔ پھر ایران میں طاعون آیا 1772 کے اندر، اس کے اندر بھی 20 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، اور یہ ایک ہیبت ناک وبا تھی جو ایران کے اندر اس لوگوں کو لپیٹ میں لیا۔ پھر ایشیائی فلو ہوا، یہ 1957-58 کے اندر پھیلا، 1957-58 کے اندر، اور اس میں بھی پوری کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 20 لاکھ تک جا کر پہنچی، جن میں سے 70,000 افراد جو مارے گئے اس مرض سے وہ صرف امریکہ کے اندر تھے۔ پھر ایک مرض 1915 سے 1926 کے درمیان میں آیا، یہ جو فرسٹ ورلڈ وار کا جو ڈیوریشن تھا اس کے اندر، اور یہ اس کے اندر 15,000 تھے۔ یہ ایک وائرس دماغ میں گھستا تھا، انسان نیند میں چلا جاتا تھا اور نیند میں ہی اس کی موت ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے تباہی، بربادی اور ہلاکتیں، بلیک ڈیتھ، اور اس کے بعد مختلف شکلوں میں دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر یہ پلٹ پلٹ کر آتی رہی، جس سے انسانیت متاثر ہوتی رہی ہے، اور بہت بڑی اور یہ کرونا وائرس انہی میں سے ایک ہے، اور اس کا یہی علاج ہے کہ احتیاط کی جائے، بچا جائے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے، چہرے پر ہاتھ نہ لگایا جائے، بار بار ہاتھ دھوئے جائے، جو بچنے کی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ جی جی شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ نور صاحب واپس ہمارے ساتھ شریک ہیں اس وقت۔ علامہ صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی علامہ صاحب، میں اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں۔ ریپیٹ کرنے سے پہلے دوبارہ ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ اپنے سوالات جو ہے پٹ کر سکتے ہیں کامنٹس میں، تو انشاءاللہ جو ہمارا آخری سیشن ہوگا 7 سے 7:30 تک، سوری 8 سے 8:30 تک، اس میں ہم آپ کے سوالات کو ایڈریس کریں گے۔ تو پلیز کامنٹس میں جو آپ نے سوالات کر لیں، اردو میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، تو ہماری ٹیم جو ہے ان کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کر لے گی۔ تھینک یو۔ علامہ نور صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے جس کو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، اس کو کیا ہم اللہ کی طرف سے امتحان سمجھیں، عذاب سمجھیں، اور کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں منہاج یوتھ لیگ یورپ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آن لائن اس پروگرام کو سجا کر ہم سب کو کنیکٹ ہونے کا موقع دیا ہے اور کہنے اور سننے کا موقع دیا ہے، اور اس کے بعد تمام حاضرین اور علامہ اقبال فانی صاحب تمام کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ یہ طاعون ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے یا یہ قرب قیامت کی کوئی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آخری چیز کو لیتا ہوں کہ میرے خیال میں قرب قیامت کی نشانیاں تو شروع ہو چکی ہیں، اور اس میں سے اس کو ایک شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو بڑی نشانیاں قیامت کے قریب جا کے آنی ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے پوری اس کی ہسٹری 1400 سال کی گنوائی ہے اور بتایا ہے کہ کہاں کہاں کب کب یہ طاعون آیا، تو اسی قسم کا وائرس وہی ہوتا تھا، تو یہ تو پوری ہسٹری میں آتا رہا
تقریباً ہر دور میں اور کئی صدیاں یہ چلتا رہا، کہیں چھپا ہوا کہیں ظاہر ہو کر. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے کوئی نشانی ہے. تو پہلی چیز تو اس کو میرا خیال ہے علامہ صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ ان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے؟ تو ہاں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں سمپلی اس کا جواب یس میں ہے کہ عذاب بھی ہے اور امتحان بھی ہے. اگر قرآن مجید کو اسٹڈی کریں تو یہ بڑی تسلسل کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی ہدایت سے انحراف کیا، منہ موڑا انبیاء سے، اللہ پاک سے، اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پر ان پر عذاب نازل کیے. اور یہ اول سے لے کر آخر تک، آخری نبی تک، اور پھر آقا علیہ السلام کی امت میں آ کر اس طرح کے عذاب کے پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حضور کا صدقہ ہمیں بچایا ہوا ہے. لیکن یس، یہ ایک عذاب کی شکل تو ہے. میں شروع کروں گا، ایک تو عذاب ہے اور دوسرا امتحان ہے. تو پہلے میں شروع کروں گا سورہ بقرہ سے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اللہ نے بھول ان سے کروائی اور ان کو زمین پہ بھیج دیا. اب اس واقعے کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب بھیج دیا فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم حوا تم زمین پہ جاؤ، اور ساتھ شیطان کو بھی فرمایا کہ تم جاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی تمہاری اولاد میں قیامت تک میری طرف سے تم تک ہدایت پہنچے، فمن تابع ہدایا، پس جس نے اس دور کی ہدایت، یعنی جو بھی نبی آیا جو ہدایت لے کر، جس نے اپنے نبی کی اس ہدایت کو فالو کیا، اس پر عمل کیا، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. اللہ پاک نے پہلے دن ہی ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم میری اطاعت میں رہو گے، میری فرما برداری میں رہو گے، اپنے نبی کی اطاعت میں رہو گے، تو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت سے نکل جاؤ گے تو تم پر خوف طاری کیے جائیں گے، تم پر مشکلات طاری کی جائیں گی، مصائب طاری کیے جائیں گے. تو پہلا تو یہ سمجھ آ گئی قرآن مجید سے کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے دن سمجھا دیا تھا کہ خوف آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی جب ہم اللہ کی اطاعت سے نکلیں گے. اسی طرح میں ایک جگہ اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ آراف کے اندر ہے، آیت نمبر ہے 35. فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو پرہیزگار رہا، جو اطاعت گزار رہا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. آپ نے دیکھا دونوں جگہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ الاعراف کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک ہی کلیہ بیان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، انسانیت اللہ کے راہ سے انحراف کر چکی ہے، انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی، الا ماشاء اللہ جو لوگ حق کے اوپر ہیں وہ ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انصاف دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، عالمی سطح پر بھی اور گھروں کے اندر تک انفرادی سطح پر بھی عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری ہے، چغلیاں ہیں، حسد ہیں. یہ ساری چیزیں جو اللہ سے انحراف کرنے کا ایک اندیا پیش کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم پر یہ عذاب طاری کیا ہوا ہے. اگر ایک چیز کو لے لیں انصاف کو، تو ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر بڑا انصاف ہوتا ہے، عدالتیں آزاد ہیں، اور امریکہ کینیڈا کے اندر انصاف ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو ایک یو این او بنی ہوئی ہے، اور کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دہائیوں سے، 70-80 سال سے، اس طرح فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی
برما میں کیا ہوا، ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے. تو پوری دنیا جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن عالمی طاقتیں بھی کوئی یعنی انصاف کی طرف، وہ اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہیں، کاروبار کو دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اندر عدل ناپید ہے، اور یو این او بھی جو خاموش ہے، جس کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے پوری دنیا، ظلم نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور ظلم دنیا پہ چھایا ہوا ہے. تو جب ظلم ہوگا تو وہاں سکون کیسے ہوگا؟ پھر اللہ پاک ان قوموں پہ عذاب بھی نازل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کا اس طرح کا تو عذاب نہیں ہے کہ انسانیت ہی مٹ جائے، لیکن یہ ہے کہ عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ پاک اویئر کر رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ تم بڑے نہیں ہو، میں ہی بڑا ہوں. تو یہ تاریخ کے اندر ایسے رہا اور بہت زیادہ رہا. سورہ الاعراف کی ہی آیت نمبر 96 میں بیان کرنا چاہوں گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَسَبُوا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا. آپ نے دیکھا کہ اگر انسانیت اللہ کی اطاعت میں آ جائے، نیک کام کرے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں آسمان سے برکتیں نازل فرماؤں. اور اگر انسانیت غلط کاری کی طرف چل پڑے، بے انصافی کی طرف چل پڑے، ظلم کی طرف چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بد اعمالی کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نازل کرتے ہیں. اسی طرح سورہ الاعراف کے اندر ہی آیت نمبر 91 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت قوم شعیب علیہ السلام کی طرف. اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ رَجْفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پس وہ جو قوم جو حق کا انکار کر چکی، تو پس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرعون کی متکبرانہ چالوں اور اس کی قوم جو حق سے انحراف کر چکی تھی، اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پھر ہم نے ان پر طوفان، جوں، ٹڈیاں، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں، پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید نے یہ نہیں ایک دو تین جگہ پہ، سینکڑوں جگہ پر اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جرم کیے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں کے اوپر، اور دنیا کے اوپر ظلم روا رکھا. تو اللہ پاک نے ان کو گرفت میں لیا اور پکڑا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عذاب ہے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر غور و فکر کر کے، اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو نیک ٹریک پہ اور صراط مستقیم پہ چلانا چاہیے. ایک یہ، اور دوسرا یہ مومن کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور بضرور تم میں سے ہر شخص کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دو تاکیدیں لا کر اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. من الخوف والجوع، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں جانی نقصان سے آزمائیں گے، مالی نقصان سے آزمائیں گے، اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ جب یہ دو تاکیدیں لا کر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور بضرور ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، ہر مومن کر، کہ اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ فبشر الصابرین، آزمائش تو سب پہ آئے گی، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کر سکیں گے؟ صبر والے. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی ان پر جس قسم کی بھی ان میں سے کوئی مصیبت آئے گی، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ بول اٹھیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو خود اللہ کی طرف جانا ہے، اپنی جان بھی ہم نے اللہ کے سپرد کرنی ہے. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک پھر صلات نازل فرمائے گا اور اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی مشکل، مصیبت، پریشانی آتی ہے، خوف آتا ہے، بھوک آتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اس آزمائش کے اندر جب انسان پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم پھر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، ان پہ اپنی برکتیں نازل کرتے ہیں، ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو آزمائش مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ساتھ ہی مومن کے لیے آزمائش بھی ہے کہ جس میں ہم گناہوں کی معافی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ہمارے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں۔ میں 2 حدیث پاک پیش کر کے چھوٹی سی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الطاعون شہادت لکل مسلم، حضور نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ تو طاعون وہاں عذاب بھی ہے، جس قوم پہ آئے گا، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دور میں تو اللہ پاک نیک لوگوں کو نکال لیتے تھے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ عذاب آئے تو ان میں سے کسی پر آئے کسی پر نہ آئے، وہ پھر عذاب نہیں دیکھتا مومن ہے کہ کافر ہے، پھر عذاب سب پہ آتا ہے۔ اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ کئی اہل ایمان ہو کر، نیکوکار ہو کر بھی وہ کسی کو برائی سے روک نہیں رہے ہوتے، اپنی آواز برائی کے خلاف نہیں اٹھا رہے ہوتے، اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ ان کو بھی پکڑ میں لے لیتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب کافر کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عذاب جب مومن پہ آتا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ پاک رحمت بنا دیتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث پاک ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طاعون، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، اور پوچھا کیا، فقال کان عذابا یبعثہ اللہ علی من کان قبلکم فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، یہ جو طاعون ہے پہلی قوموں پر جن پر آیا، اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور فرمایا فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا گیا ہے۔ یعنی پچھلی قوموں پر آیا تو اب اس دور کے اندر جیسے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کچھ صحابہ کرام بھی اس کی لپیٹ میں آئے، کچھ کافر بھی آئے، کافروں کے لیے عذاب تھا، لیکن وہ جو مومن تھے اور صحابہ کرام تھے اور آج بھی جو مومن ہیں جو اس کی زد میں آئیں گے، اللہ پاک نے اس کے لیے رحمت للمؤمنین، ما من عبد یکون فی بلد فیکون فیہ یمکث لا یخرج صابرا، حضور نے فرمایا کہ جو جس شہر میں ہو اگر اس میں طاعون آ جائے یا وبا آ جائے یا اس طرح کا کرونا آ جائے تو فرمایا وہاں سے نہ نکلے۔ ہاں جی، تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آتا ہے تو ایک عذاب کے طور پہ آتا ہے، لیکن جب مومن کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک رحمت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے، جس کو لگے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجے بلند ہوں گے۔ جی علامہ صاحب شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے سوال کو جو ایڈریس کیا، تو کافی آپ نے اس میں انلائٹن کیا سب کو، سننے والوں کو۔ جو آپ نے ابھی بات شروع کی تھوڑی آپ نے گفتگو کے آخری حصے میں تھوڑی احکامات کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ علامہ فانی صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز، کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے زیادہ تر اکثر لوگ یورپ میں گھروں میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، مساجد بند پڑی ہیں، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی اور گیدرنگس بھی نہیں ہو رہی، اب رمضان شروع ہونے والا ہے اور تراویح بھی جو ہے لگ رہا ہے کہ گھروں میں ہی پڑھی جائے گی، اور عید کی نماز کا بھی اندازہ نہیں، زیادہ تر یہی چانسز ہے کہ وہ بھی گھروں میں ہی جو ہے پڑھی جائیں گی۔ تو علامہ صاحب پہلے بھی اتنی زیادہ ابوا آئیں، تو اس دوران اسلامی احکامات جو ہیں وہ کس حد تک تبدیل ہوئے؟ میں چاہوں گا آپ تھوڑے سے اس پہ پلیز روشنی ڈال دیں علامہ فانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس وقت ہر آدمی کو اس حوالے سے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ ایک چیز ہے پہلے ایز اے پرنسپل ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو انسانی جان ہے اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اور ہم اپنے وجود کے متصرف ہیں، مالک نہیں ہیں۔ ہم اپنے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ چونکہ مالک نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو تلف نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے
اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہوگا آپ وہاں پر نہیں جائیں، اپنی جان کی حفاظت کرنا مقدم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ شریعت مطہرہ نے انسانی جان کی حرمت اور اس کی حفاظت کے پیش نظر اگر شرعی احکامات کی بجا آوری میں کبھی جان کو خطرہ لاحق ہو تو رخصت دیے، شریعت مطہرہ نے رخصت دیے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو مسجد جاتے ہوئے جان کا خطرہ ہو کہ راستے میں کوئی شخص جان تلف کر سکتا ہے، اس کو رخصت دے دی کہ گھر میں پڑھو۔ صرف جان کا نہیں، جان سے کم درجے کا خطرہ ہے، مثلا شدید سردی ہے اور بیمار ہونے کا خطرہ ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، پھسل کر گر جائیں گے، جان تو نہیں جائے گی، ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی رخصت دی ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھ لے۔ الصلاۃ فی رحالکم، یہ اعلان ہوتا تھا مسجد نبوی سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلفائے راشدین کے عہد اور زمانے کے اندر، یہ پریکٹس صحابہ کرام کی تھی۔ لہٰذا ایز پرنسپل سب سے پہلی چیز جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ کوئی ہر وہ چیز جس سے ہماری جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو یا کسی ایسی بیماری کے لگنے کا خطرہ ہو کہ جس کا لازمی نتیجہ موت ہے، تو اس جگہ پر جانے سے اپنی جان کو بچانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب سب سے بڑا فرض اپنی جان کی حفاظت ہے، اس کے مقابلے میں باقی جو بھی فرض آتا ہے وہ چھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان کو بچانے کے لیے اگر آپ کو کبھی کلمہ کفر بھی کہنا پڑے اور آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو قرآن مجید جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دے دیتا ہے۔ جان بچانے کے لیے شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے شریعت اسلام میں، مگر جان بچانے کے لیے اگر ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اب جب ہمیں یہ پتا ہے یہ پینڈیمک مرض ہے اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ یہ جانیں لے رہا ہے تو جان کا بچانا فرض ہو گیا۔ اب جان کا بچانا فرض ہے، اس کے مقابلے میں باقی جتنے اور فرائض جو ہماری اس جان پر اللہ پاک نے فرض کیے تھے یا واجب کیے تھے ان کی رخصت ہو جائے گی۔ مثلا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، اب اس کی رخصت ہے، آپ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح تو فرض ہی نہیں، تراویح ویسے سنت مؤکدہ ہے، آپ اسے اپنے گھروں میں علیحدہ ادا کر سکتے ہیں، اسے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، رمضان آنے تک خیر فرما دے، انسانیت پر رحم کر دے، اور یہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے وبال آیا ہے اللہ رب العزت اس کی معافی عطا فرما دے، اور رمضان آئے اور ہم رمضان کو اس کے پورے جتنے بھی ہمارے معمولات ہیں اس کے ساتھ ادا کر سکے، یہ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ گزارش بھی ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو جان کی حفاظت فرض ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوگا، اب آپ کے لیے احتیاط رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے گھروں میں رہیں، نماز تراویح گھروں میں ادا کریں، کثرت کے ساتھ باوضو رہیں، اور اپنے آپ کو اس ہلاکت میں مبتلا کرنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ تو ایک پہلو ہے جو ہمارے اوپر فرض کیا اللہ رب العزت نے۔ اب ہے کوئی بندہ اس کے اندر مبتلا اگر ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت بھی تھی کہ لا یورد المصح لا یورد الممرض علی المصح، جو جسے مرض لاحق ہو چکا ہے وہ صحیح بندے کو جا کر اس کو وزٹ بھی نہ کرے۔ اب یہ احتیاط کے تقاضے، ایسے علاقے میں داخل نہ ہو جہاں وبا پھیل چکی ہے، اگر پہلے سے وہاں پر ہیں تو وہاں سے نکل کر کسی اور علاقے میں نہ جائیں کہ آپ کے جانے سے وہاں شفٹ ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی میئرمنٹس حضور علیہ السلام نے بچنے کے دیے ان کو اڈاپٹ کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوا اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، مرنے والے کی شریعت مطہرہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس بندے کا غسل ہے، اس کے بعد اس کو کفن دینا، تیسرا اس کو جنازہ پڑھنا، اور چوتھا اس کی تدفین کرنا۔ ان میں سے بھی جتنی چیزیں زندہ لوگوں کے مرض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے باہر جو کرنے والی ان کو بجا لانا ہمارے اوپر آج واجب ہے۔ اگر اس کو غسل دینے میں کوئی تکلیف ہے یا گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی یا کوئی مسئلہ ہے، مرض پھیلنے کا ہے، تو نہ دیا جائے۔
कफनाने में कोई प्रॉब्लम है, कफन तो अवेलेबल है, वो कोई मसला नहीं है। तो जनाजा पढ़ने में ज्यादा लोग नहीं है तो जनाजा फर्ज किफाया है, जितने की गवर्नमेंट इजाजत दे रही है उतने लोग इकट्ठे होकर उसका जनाजा अदा कर लें। अगर किसी जगह किसी आदमी के जनाजे के अदा करने की भी इजाजत नहीं दी गई तो बाद अदा उसकी कब्र पूछ ले, कब्र के ऊपर जाकर उसका जनाजा पढ़ दें तो फिर भी अदा हो जाएगा। यानी शरीयत मुतारा में हालात बदल जाने, अहवाल बदल जाने से अहकामात मुतगय्यर हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और शरीयत मुतारा हमेशा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला दरारा वला दरारा, ना तकलीफ उठाई जाएगी ना किसी को तकलीफ दी जाएगी, जरर नहीं होगा। और फरमाया अद-दरर युज़ाल, कि जहां जब भी दरर आएगा उसको उठाया जाएगा। ये उसूलुल फिक़्ह का कायदा है। और अज़रूरियात तबीहुल माज़ूरात, जरूरतें अपने साथ आसानियां लेकर आती हैं, ये असूल है। अब इंसानी जान चूंकि सबसे पहले उसको बचाना वाजिब है, उसको बचाने के लिए जो भी काम आपको करना पड़े आप वो करेंगे, और ये हमारे ऊपर फर्ज किए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। लिहाजा अहकामात बदलें, अपने घरों में रहें, अपनी जान की हिफाजत पहले जरूरी बनाएं, उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें आती हैं, उनको देखा जा सकता है। जी, शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं टाइम देख रहा हूँ बड़ी जो है वो जल्दी से गुजर रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ सवालात बाकी हैं, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में भी कुछ सवाल आए हैं तो उनको भी हमने अटेंड करना है। तो मैं अल्लामा नूर साहब से सवाल करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी लोग आजकल परेशान हैं कोरोना वायरस की वजह से, और लग रहा है कि अब ये कुछ वक्त लगेगा इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म होने में, क्योंकि एक ग्लोबल ये एक पैंडेमिक सी सूरत हाल हमें फेस करना पड़ रही है इस वक्त। तो ऐसे वक्त में अल्लामा साहब पॉजिटिव सोच है वो बहुत अहमियत रखती है। तो हम इस इम्तिहान या आप इसको अज़ाब कह लें, इसमें कौन से मुस्बत पहलू ढूंढ सकते हैं हम? इस पे प्लीज़ मैं चाहूँगा आप ज़रा शॉर्ट अपना रिप्लाई करें। अल्लामा नूर साहब। ने बता दिया कि जो मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो सब्र करने वालों के लिए मेरी रहमतें होती हैं और मेरी बरकतें होती हैं। तो ये तो कुरान मजीद से कई जगह और भी साबित है कि अल्लाह ताला जब इब्तिला देते हैं तो साथ ही उसके मुस्बत पहल भी होते हैं। अब हमें चाहिए कि एक तरफ एहतियात करें, उससे बचें, अपने आप को बचाएँ, और दूसरी तरफ तवज्जो रखें कि अल्लाह पाक इसके बदले में जो हमें देगा उस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी तरफ तवज्जो रखें। मैं आपके सामने एक हदीस पाक सही बुखारी की हदीस पाक पेश करना चाहता हूँ। हमारे लिए बड़ी हौसला अफ़ज़ा है कि हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों से हदीस पाक रवायत है, बुखारी की हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा युसीबुल मुमिनु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन को जो भी दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, रंज पहुंचता है या कोई गम पहुंचता है, हत्ता कि कोई कांटा भी चुभ जाए, इतनी तकलीफ भी होती है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, माफ़ फरमा देते हैं, वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो ये जो भी मुश्किल मुसलमान को आती है, परेशानी आती है, ये यूँ समझ लें कि वही इब्तिला होता है, इम्तिहान होता है इंसान का। अब इस इम्तिहान में जो सब्र करते हैं, फिर अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करते हैं और उनके गुनाहों को माफ़ करते हैं। बहुत सी हदीसों को मिलाकर यही निकलता है कि मुफ़ाद ज़रूर होता है, या उसके दर्जे बुलंद होते हैं या उसके गुनाह मिटाए जाते हैं। अब इसको अगर थोड़ा-सा और डीपली तक़सीम कर लें, तो यूँ कह लें कि हम जैसे गुनाहगारों पर इब्तिला आए तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, और अगर नेक लोग और अंबिया पर इब्तिला आए तो उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन फ़ायदा सबको होता है। इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कई दफ़ा ऐसा होता है, इन्नल अब्दा इज़ा सबक़त लहू मिनल्लाहि मंज़िलतन फलम यबलुगहा बिअमलिन, कि अल्लाह पाक ने किसी बंदे के मुकाम को मुतय्यन कर दिया होता है कि इसको मैं जन्नत में या अपने हज़ूर ये मुकाम अता फरमाना चाहता हूँ। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अपने अमल के ज़रिए वहाँ तक नहीं पहुँचता बंदा, यानी अमल उसके उस लेवल के नहीं होते, अमल कम होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, इब्तलाहुल्लाहु फी जसदिही औ मालिही औ फी वलदिही, अल्लाह पाक या उसको जिस्मानी हवाले से किसी मुश्किल का शिकार कर देते हैं, बीमारी लगा देते हैं, या उसको माल के हवाले से परेशान करते हैं, उसका माली नुकसान हो जाता है, या औलाद के हवाले से उसको कोई परेशानी आ जाती है। तो सुम्मा सबरहु, हज़ूर फरमाते हैं फिर वो उस पे सब्र करता है।
جسمانی پریشانی، مالی پریشانی، اولاد کی پریشانی، پھر اس پر صبر کرتا ہے. فرمایا ذالک حتی یبلغ المنزلہ التی سبقت لہ من اللہ عز وجل. تو ان مشکلوں کے اوپر جو صبر کرتا ہے، پھر اللہ پاک نے جس منزل جو بندے کے لیے متعین کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندے کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی ہمارے لیے اچھی خبر ہے. ایک حوالے سے ظاہری طور پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، دکھ ہو رہا ہوتا ہے، مصیبت ہو رہی ہوتی ہے، مشکل آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بات 1000% یقین کے ساتھ اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ جو میرا مولا میرے ساتھ کر رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے. مجھے اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، نقصان محسوس ہو رہا ہے، لیکن بالآخر وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی ہم نے ایسی غلطیاں کی ہوں تو ہمیں اللہ ابتلا کے ذریعے ان غلطیوں کو معاف کر کے ہم ان درجات پر نہ پہنچ رہے ہوں جن پر اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں ڈال کر ان درجات تک پہنچا دیتا ہے. تو اسی طرح اور حدیث پاک میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، یہ محبت والوں کے لیے حدیث پاک ہے. وہ کہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیقول للملائکہ انطلقوا الی عبدی فصبوا علیہ البلاء صبا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ میرے فلاں بندے پر جا کر مصیبتیں اور بلائیں انڈیل دو، اس کو پے در پے مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، وبائیں اس پر انڈیل دو. اور پھر کیا ہوگا؟ فیحمد اللہ، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ بندہ اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کو بلائے گا. اور جب ایسا کرے گا فیرجعون فیقول یا ربنا سببنا علیہ البلاء صبا کما امرتنا فیقول ارجعوا فانی احب ان اسمع صوتہ. ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں فرشتے جا کے، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں فرمایا ہم نے ان پر مصیبتیں انڈیل دی ہیں، بڑی مصیبتوں میں بندے کو پھنسا کے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ملائکہ تم چھٹی کرو، تمہارا کام ختم ہو گیا، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مجھے چھوڑ دو اور میرے بندے کو چھوڑ دو. بڑی پیارے لفظ ہیں. فرمایا فانی احب ان اسمع صوتہ، بس میں پسند کرتا ہوں، مجھے اس بات سے محبت ہے وہ مجھے پکارے اور میں اس کو سنوں. تو میں نے تو یہ مشکلات اس کے لیے اس لیے ڈالی تھیں تاکہ میرا بندہ مجھے کہے یا ربنا، تو میں کہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. تو بہت سی اور احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، یہ مومن کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتی ہے. کافر کے لیے عذاب ہوتا ہے لیکن مومن کے لیے انشاءاللہ یہ بہتر ہی بہتر ہے. اس لیے یہ جو پریشانی آئی ہے کرونا کی، اس میں احتیاط فل کریں. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم پر فرض ہے اپنی جان کو بچانا، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم نے اس کی پوری حفاظت کرنی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ابتلا آتا ہے، اگر کوئی افیکٹ ہوتا ہے، اگر ایون کی جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ شہید ہوگا اور شہادت کا مرتبہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی اور بھی تھوڑے دیر کے لیے یا جو خوف بھی آ رہا ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا مالی نقصان ہو رہا ہے، کسی کو خوف آ رہا ہے، یہ سارے ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. ہمیں پازیٹیو رہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، صبر بھی کرنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور جو آ جائے مصیبت اس پہ اللہ کا شکر بھی کرنا ہے کہ یا اللہ تو جس حال میں رکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اگر محبوب ہمیں ابتلا میں رکھ کے خوش ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کی خوشی میں خوش ہوں کہ یا اللہ تو اگر اس میں خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. تو یہ مثبت پہلو ہے. اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے. جی ماشاءاللہ، تھینک یو علامہ صاحب. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں 8:05 ہو چکے ہیں. تو ایسا ہے کہ کچھ سوالات بھی آئے ہیں ہماری آڈینس کی طرف سے، اور ادھر کومنٹس میں بھی جو لائیو ہمارے نشر کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ میسیجز بھی لوگوں نے کیے ہیں. تو میں ان کو لینا چاہوں گا. ابھی ایک سوال سب سے پہلے آپ سے علامہ نور صاحب، جو آپ نے ابھی گفتگو کی اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ تدبیر اس وقت کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ جس کی اگر لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اس وائرس کی وجہ سے بیمار ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ تقدیر اور تدبیر
ان دونوں کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. تقدیر وہ چیز ہے جس کا ہمارے قبضہ اختیار میں نہیں ہے. جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اس میں ہم جو مرضی کر لیں, اللہ کی تقدیر کے سامنے ہم ڈھال بھی نہیں بن سکتے اور اس کو بدل بھی نہیں سکتے. بندے کے ذمہ کیا ہے, یہ تدبیر ہے, اور بندے نے اپنا فرض ادا کرنا ہے تدبیر کر کے. جب اللہ پاک نے جان کو بچانے کے لیے, مال کو بچانے کے لیے, جان کو بچانے کے لیے یہ ہم پہ فرض کر دیا ہے کہ آپ نے اس کو بچانا ہے, تو ہم نے اپنی حد المقدور, جتنی ہمارے اندر طاقت ہے, جتنی قوت ہے, جتنی ہمت ہے, جتنا شعور ہے, میکسیمم جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. اب دیکھیں تقدیر کو اپنے ذہن سے اس لیے نکال دیں کہ تقدیر ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو ہمارے اختیار میں ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں زور اس پہ دینا چاہیے کہ ہمارے ذمہ اللہ نے کیا رکھا ہے. ہم اللہ کے کام اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے, وہ اس کا کام ہے. لیکن جب ہم اپنے پورے ادا کر دیں, تو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. یعنی اپنی طرف سے غافل نہ ہو. جیسے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا تو اونٹ کو باہر چھوڑ کے آ گیا, یا رسول اللہ, میں پھر پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے, تو یا رسول اللہ, اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں. ہاں جی, تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو باندھ کے پھر واپس آؤ. یعنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے پھر اس کو اللہ کے حوالے کرو. تو اپنی ذمہ داری ہم نے اس میں ادا کرنی ہے. ہم نے کوارنٹائن ہونا ہے, اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. جو بھی گورنمنٹ کے احکامات ہیں, جو بھی ڈاکٹرز کی جو سجیسشن ہیں, وہ ہم نے اویل کرنی ہے, ان پہ عمل کرنا ہے. اور پھر جو بھی ہو جائے, پھر میں نے آگے بتا دیا کہ جو بھی ہو پھر بسم اللہ, پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے, ہمیں اس کا ویلکم کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اور ڈرنا بھی نہیں ہے, خوف میں بھی نہیں آنا, خوف میں بھی نہیں آنا. اسی لیے تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس کو پازیٹیو لینا ہے کہ اپنی احتیاط کر رہے ہیں, بچ رہے ہیں, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے لیے پازیٹیو ہے, ہم اللہ کو اس پہ شکر ادا کریں گے. تو خوف نکل, خوف اللہ کا, اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, تھینک یو. جی جی علامہ فانی صاحب, نیکسٹ کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ سوال آیا ہے کہ کیا اس طرح کی وبا جو ہے وہ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں بھی آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاص اہمیت حاصل ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پاس بخار اور طاعون دونوں کو پیش کیا گیا مدینہ طیبہ کے لیے, تو میں نے مدینہ کے لوگوں کے لیے تو بخار کو چنا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا. یہی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ اموی دور جو ہے نا, وہ 125 سال کبھی بھی وہاں سے طاعون ختم ہی نہیں ہوا, اور بعد میں بھی پلٹ کے وہ علاقہ ہمیشہ اس کا شکار رہا ہے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ اجتماعی طور پر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر پورے کے پورے علاقے اور خطے کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے مدینہ طیبہ کا علاقہ, حرم شریف کا علاقہ, تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ علیہ السلام کی برکت کی اس کو خاص دعا حاصل ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے علامہ صاحب کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے طواف آج کل نہیں ہو رہا, بہت محدود جگہ انہوں نے اوپن کی ہے. مسجد نبوی میں بھی جو ہے رش بہت کم ہے. اس کا جواب علامہ نور احمد نور صاحب آپ کو دے چکے ہیں کہ انہوں نے تدبیر اختیار کی ہے, اور تدبیر کا اختیار کرنا عین آقا علیہ السلام کی سنت ہے. صحابی آئے حضور علیہ السلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ, اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا علاج کر سکتے ہیں, اور کیا علاج کرنا یہ کوئی اگر ہم نہ کریں تو ہماری تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہیں ہے, تمہارے لیے اپنے علاج کی تدبیر کرنا یہ لازم ہے. اللہ رب العزت نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں فرمایا کہ جس کا اس نے علاج اور بیماری, اس کا جو علاج اور شفا پیدا نہ فرمائی ہو, سوائے موت کے. موت کے علاوہ اللہ پاک نے ہر مرض کا علاج پیدا فرمایا ہے. اب انسانی عقل ممکن ہے کسی چیز کے علاج تک نہ پہنچ سکے, مگر اللہ رب العزت نے اس کا علاج پیدا فرمایا, تو علاج کرنا واجب ہے. اب علاج نہیں کرتے اور مرض بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے.
ठीक है, और उस ठीक हो गया। अल्लामा साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ, आप फिर अपना पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा। तो मदीना तैयबा वाले सवाल के हवाले से ना, हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि बारी बारी, और जब आप सवाल का जवाब दे लें प्लीज अपना माइक म्यूट कर लिया करें, क्योंकि अब हम चारों सवाल कुछ आए हैं तो उनको हम जो है ना क्विकली एड्रेस करें, शॉर्ट एंड कंसाइज आंसर्स के साथ। मैं ये ताउन के असबाब में से ना सिर्फ वो जो मदीना तैयबा के हवाले से था, तो मैं एक रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या माशर अल मुहाजिरीन, कि ए मुहाजिरो, खिसाल खमसुन इज़ब तुली तुम बेहिन्ना, कि 5 चीजें हैं कि अगर तुम उनके अंदर मुब्तला हो गए तो बर्बाद हो जाओगे। फिर हुजूर ने दुआ मांगी आपने लिए कि वाऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, मैं ये पनाह मांगता हूं कि तुम उन चीजों के अंदर मुब्तला हो। ये मदीना तैयबा के लोगों के साथ खिताब फरमाया। और वो 5 चीजें कौन है जो बर्बादी, अब ताउन आता कैसे? हुजूर ने फरमाया कि लम तज़हरिल फाहिशतु कौमिन कतो, कि जब किसी कौम के अंदर फाशी आम हो जाती है, हत्ता युलिनु बिहा, यानी बिल्कुल अलल ऐलान फाशी किसी कौम के अंदर फैल जाती है, तो फिर क्या होता है, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नतीजा में उस कौम के अंदर ताऊन फैला देता है, वल औजा, और उसके अंदर ऐसी बीमारियां फैला देता है कि लम तकुन मदद फी असलाफ मिल्लजी मदाओ, जो पहले वाले लोगों में कभी उस तरह की बीमारियां कभी फैली ही नहीं थी। और फरमाया कि वलम यनकुदुल मिकियाल वल मीज़ान, और जब किसी कौम के अंदर नाप तोल के अंदर कमी बेशी होने लग जाती है, तो इल्ला उखिजु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मुऊना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहत साली और मोहताजगी उस कौम के अंदर मुसल्लत फरमा देता है। और वजौर सुल्तान अलैहिम, और उनके जो सुल्तान है, हाकिम है, उनको जालिम बना देता है उन लोगों के लिए। और फिर फरमाया कि वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल कतरा मिनस समा, और जब लोग ज़कात देने से भागने लग जाते हैं तो फिर बारिश रोक ली जाती है। और आगे फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वलाउल बहाइम लम युमतरू, अगर जानवर जमीन पर न होते तो उन लोगों की नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक एक कतरा बारिश भी आसमानों से न बरसाता। वलम यनकुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम उदुव्वहुम मिन गैरिहिम, और फरमाया कि जब लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दुश्मनों को उनके ऊपर मुसल्लत फरमा देता है। फाखजू बाद मा कान फी ऐदीहिम, कि फिर उनके हाथों में जो कुछ होता है वो दुश्मनों से छीन लेता है। वलम ठीक है, अल्लामा साहब किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल व तखय्यरू आपका जवाब आ गया। अल्लामा साहब आपका जवाब आ गया, थैंक यू। अब ऐसा है कि जैसा मैं अर्ज किया है कि सवालात कुछ आए हैं और हमने 17 मिनट जो बाकी हैं उसमें सब अटेंड भी करने हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज शॉर्ट एंड कंसाइज जो है आप जवाब रखें अपने। बहुत शुक्रिया। अल्लामा नूर साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, और वो एक भाई हैं हमारे, उन्होंने सवाल किया है, उनको थोड़ी फिक्रमंदी है आजकल। वो पूछ रहे हैं कि जिनकी आजकल शादी प्लान थी, उसका वो क्या करें? उस तरह फंक्शन तो ज़ाहिर बात है मुमकिन नहीं है, तो क्या वो कोई सिंपल सा निकाह रख लें मस्जिद में, या क्या बेहतर है? मैं थोड़े 1-2 जुमले पहले सवाल के जवाब में अर्ज करना चाहता हूँ, वो जो आपने मदीने के हवाले से, और वो अगर सोचें कि जैसे मैंने 2 हदीसें पेश की ना, अत्ताऊन शहादतुन लिकुल्लि मुस्लिमिन, कि ताऊन मुसलमानों के लिए शहादत है, और दूसरी फरमाया फजअलहुल्लाहु रहमतुल लिल मुमिन, अल्लाह ताला ने इसे वो पाक होंगे। तो अगर अरमैन लाल साहब आप म्यूट पे हैं इस वक्त, अपना माइक मैं कह रहा हूँ कि जब कोई बेहतियाती करता है ना, तो अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि ये मक्के में और मदीने में जो बंदा बेहतियाती भी करेगा तो उसको ये नहीं लगेगी। लेकिन ये है कि अगर लगती है ना किसी को साबित भी हो जाता है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि देखें जी वो उसके लिए तो ये था, वहां आ नहीं सकता। तो ये यानी जब रहमत है और मोमिनों के लिए रहमत है और शहादत है, तो वो सवाल ही खारिज हो गया ना कि फिर मोमिन के लिए अजाब नहीं है वो। ठीक और है, ये अल्लामा साहब रहमत निकाह वाले और पे आ ये जाए। शहादत क्या मदीने वालों जी अच्छा जी निकाह वाली है कि अल्लाह का शुक्र करें
کریں, اللہ کا شکر کریں کہ وہ بندہ جو آج کل کے شادیاں اور مہندیاں اور جو عذاب ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نا, ان عذابوں سے بچ کے اب ان کو پینڈنگ کرنا, ان کو شادی کو آگے لے جانا کہ ہم جب یہ ختم ہوگا تو پھر کریں گے, مطلب ہم پھر ان عذابوں میں پڑنا چاہتے ہیں. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اس دور میں اندر شادی نصیب کی ہے جس میں آپ فحاشی, بے حیائی اور یعنی اور ساری فضولیات سے آپ محفوظ ہو کر حضور کی سنت کے مطابق نکاح کرنے جا رہے ہیں. اس کو نیگیٹو نہ لیں, اس کو پازیٹیو لیں اور بڑی سمپلی شادیاں کریں, گھر والوں کو جمع کر کے خوشی کریں, اور مکمل شادی ہے. ضروری نہیں کہ مہندی ہوگی اور فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا, شادی ہوگی. اس میں بس میں بنیادی شرطیں پوری کریں. ایک ہاں جی, جملہ اس میں صرف, جو نکاح ہے اس کے صرف 2 ہی فرض ہیں, ایک ایجاب و ہاں قبول اور 2 گواہوں کا پایا جانا, ایک اس کا واجب جی ہے حق کا متعین کرنا, اور اس کی 3 سنتیں ہیں نکاح کی. ایک تو ولیمہ کرنا, دوسرا نکاح کے موقع پر وہ جو آپ چھوارے وغیرہ میٹھی چیز جو ہے وہ آپ تقسیم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ 2 سنتیں پوری کر لیں, ایک واجب 2 فرض پورے کریں, نکاح ہو جاتا ہے. کوئی لمبے چاڑے نکاح فنکشن ہو کی جائے. نکاح ہو ٹھیک گئی ہے, پورے بے حضور. بلکہ اس کے لیے مبارکباد جو اتنا سمپل نکاح کرے. ٹھیک ہے, یہ جواب آ گیا, آپ کا شکریہ. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ جو ہے ریسٹرکشنس ہیں. تو جیسے ناروے میں 5 لوگوں سے زیادہ کی لوگوں کی گیدرنگ نہیں ہو سکتی, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح دوسرے ممالک میں شاید اور کوئی رولنگس ہوگی, تو اپنے اپنے ملک کی جو رولنگس ہے پلیز اس کو فالو کیا جائے. تو یہاں پہ ناروے میں کوئی نکاح نکاح جو کرنا چاہتا ہے, لوگ یا اگر کوئی ناروے میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس رول کو مد نظر رکھے. علامہ فانی صاحب, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا یہ وائرس صرف ایک ڈرامہ ہے, ایک فائنینشیل کرائسس کریٹ کرنے کے لیے سپر پاورز کی طرف سے, یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اب تک اس وائرس کی وجہ سے ہزارہا لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. اب اسے ڈرامہ تو قرار نہیں دے سکتے نا, یہ تو ایک حقیقت ہے. اور اس وقت 1.5 ملین سے زیادہ لوگ بیمار ہیں اس وائرس کی وجہ سے, اور کتنے ہزار لوگ, 30,000 35,000 سے زیادہ لوگ تو فوت ہو چکے ہیں. تو یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کتنے لوگ, اور اتنی زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود یہ ہوا ہے. مارکیٹس بند, ایئرپورٹ بند, اسکول بند, کالجز بند, سارا کچھ بند ہونے کے باوجود یہ اتنا پھیلا اور اتنی اموات ہوئی ہے. اور اگر سارا کچھ چلتا رہتا اور مسجدوں میں سب جمعے بھی ہوتے رہتے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ تباہی اور بربادی کہاں تک جاتی. تو یہ عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ انسانیت ہلاک ہو رہی ہے, اس کو ڈرامہ قرار دینا یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو آواز دینے کے مترادف ہے. سنجیدہ ہونا چاہیے, انسانیت تباہ ہو رہی ہے, انسان مر رہے ہیں, اور کوئی بندہ اتنی مطلب وہ بے حسی کی طرف چلا جائے کہ وہ اس ساری کی ساری لاشوں کے گرنے کے باوجود, اتنے لوگوں کے فوت ہو جانے کے باوجود وہ کہتے نہیں جی یہ تو ایک محض ڈرامہ ہے. تو اس سوچ پر انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. ساتھ ہی آپ سے ایک اور سوال علامہ فانی صاحب, وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان کوئی اگر کورونا کی وجہ سے وفات پاتا ہے, تو اگر مسلم گریو یارڈ میں جگہ نہ ہو قبرستان میں, تو اس کو کسی کرسچین یعنی کہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفنانا جائز ہے؟ اب پہلی کوشش تو بالکل پوری یہی ہونی چاہیے کہ اس کی تدفین مسلمانوں ہی کے قبرستان میں ہو, لیکن کسی ایسے علاقے میں جہاں مسلمانوں کا قبرستان نہیں, وہاں بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر تو مسلمانوں کا قبرستان ہے تو وہاں جگہ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں علیحدہ جگہ کی, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں, جیسے کئی ممالک یا اسپین وغیرہ میں انہوں نے ابھی فوری طور پر, اٹلی میں بھی نئی جگہیں الاٹ کر کے وہاں پر ان کی ہے. ان ممالک میں ہو رہا ہے, تو وہ کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ایسی مجبوری آ جائے تو اس بندے کو امانتاً کسی جگہ دفن کر دیں, جب حالات ٹھیک ہوں تو اس کی جگہ چینج کی جا سکتی. جی علامہ نور صاحب, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اتنی مساجد ہم بنا چکے, لیکن جس طرح مسلمان پہلے دور میں سائنس اور دین دونوں ایک جگہ سے سیکھتے تھے, اب کے مسلمان سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اعلیٰ سائنس طریقے سے دعائیں کیوں نہیں ڈھونڈ رہے, صرف دعا اور تسبیح کو اپنا ہتھیار کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ جو ویکسین آج کل تیار کرنے کی ایک ریس لگی ہوئی ہے, جس میں بڑی بڑی کمپنیز, بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں, اپنے بہترین جو دماغ ہیں ان کو انہوں نے جو ہے اس کام کے لیے لگایا ہوا ہے, تو اس میں مسلمان ہمیں کیوں, مسلمان جو ملک ہیں, کنٹری ہیں, وہ کیوں نہیں نظر آئے فرنٹ لائن میں؟ بالکل, بڑا پیارا اور بڑا اچھا سوال ہے. اس میں
अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर अल्लाह पाक ने हमें हज़रत शेखुल इस्लाम मद्दजिल्लहुल आली की शख्सियत अता फरमाई है, जिन्होंने इस्लामी दुनिया के अंदर एक रिवाइवल किया है और मुसलमानों दीन और दुनिया को फिर जोड़ दिया है और दोनों उलूम को जमा कर दिया है। अदरवाइज़ तो आप देख रहे हैं कि जो उलमा का हाल है, इल्ला माशाअल्लाह, तो शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी तहरीक दी है जिसने दोबारा फिर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों को जमा करके और मिनहाज यूनिवर्सिटी की शक्ल में वो हमारे सामने और मिनहाज स्कूल की शक्ल में यहाँ हर चीज़ मौजूद भी है। तो जैसे किसी ने बड़ा प्यारा शेर कहा है कि दुआ भी सिर्फ अज़ाइम का साथ देती है, दुआ भी सिर्फ अज़ाइम का साथ देती है, दुआए दर्द भी ढूंढो फ़कत दुआ ना करो। यानी सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, बल्कि दुआ भी करनी होती है। और दुआ मतलब कि मसाइल फिज़िकली दुनिया के अंदर हल करने हैं, जो दुनिया को मसाइल पेश आते हैं, तो वो दुआओं से हल नहीं होते। तो ये बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चन है इस दौर के मुताबिक कि मुसलमान जो हैं, उनके अंदर देखें पूरी दुनिया के अंदर कोई अच्छी कोई लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, हैं जी, इस तरह के रिसर्चर्स नहीं मिल रहे। हालाँकि मुसलमानों के पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं और मुसलमान ही अमेरिका के अंदर भी जाकर, यूरोप के अंदर भी, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी मुसलमान को ये अलामा नूर साहब से हमारा कनेक्शन जो है दोबारा वो कट गया है। तो अलामा फ़ानी साहब, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा। वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी ममालिक में अरेंज किया जा रहा है इवेंट्स भी, लोग इसको बाकायदा तौर पे बनाते हैं कि एक फिक्स टाइम पे सब ने अज़ान अदा करनी होती है, या बैल्कनी में या कहीं भी जहाँ पे लोग इकट्ठे जमा ना हो, ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में रहते हुए। तो इसका कोई इस्लामी रेफरेंस और इसकी हिकमत अमली क्या है? आपका आवाज जो है ना वो दरमियान में वो गूंजती रही है, मुझे सही सवाल की समझ नहीं आ सकी है। आप मैं रिपीट करता हूँ जी, मैं रिपीट करता हूँ। वो ये कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ममालिक में जो है अज़ान दी जा रही है, इवेंट्स करवाई जा रही हैं, लोग बैल्कनी में आके या जो भी मुमकिन है इकट्ठे होके एक टाइम पे अज़ान देते हैं। तो इसका कोई दीनी रेफरेंस और इसकी हिकमत अमली क्या है? अजान जो है ये निदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को आवाज़ देना है, और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम भी दी है। और हमारे आइम्मा के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक और शवाफ़े और दीगर आइम्मा के नज़दीक अगर किसी तकलीफ़ में हो, बीमारी में हो, तो अजान का देना मुस्तहब है। आका अलैहिस्सलाम ने बहुत मामलात में तो इसकी तालीम दी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने देखा कि वो बहुत मग़मूम है, बहुत गमगीन है, तो हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि आपने घर वालों में से किसी को कहो कि आपके कानों में अजान दे। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने ऐसा किया, मेरे कानों में अजान दी गई और उसके मुझे बहुत अफाका हुआ। वो फरमाते हैं मैंने इसे बड़ा मुजर्रब पाया। ठीक है, हुज़ूर साहब ने फरमाया कि जब तुम्हें जो गीलान है, ये जिन्नात, सरकश जीनात के जत्थे अगर तुम्हें किसी जगह पर तंग करने लग जाएं तो वहां पर आजान दिया करो। ठीक है ना। इसके ऊपर फिर कई आसार हैं ताबईन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के भी, और मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक क्लिप भी पूरा लगाया, उसमें मैंने वो सारे आसार बयान किए हैं कि घर में आपके कोई मुसाफिर आया है और मुसाफिर को आप रुखसत करके घर से बाद में अजान पढ़े ताकि उसका सफर आसानी से गुजरे और वो महफूज रहे। कोई बीमारी फैल चुकी है तो अजान पढ़े, मुर्दा दफन कर चुके हैं तो अजान पढ़े, कोई चीज गुम हो गई तो अजान पढ़े, और ये मुस्तहब है। अहनाफ ने इसको मुस्तहब करार दिया और ये जायज है हमारे नजदीक। फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने, उनके यहाँ तो और ज्यादा वसी दायरा कार है अजान का। ये नमाज के अलावा अजान आप दे सकते हैं। तकलीफ है, परेशानी है, इंसानियत की जहाँ मौत वाक़या हो रही हो, कोई बीमारी फैल चुकी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को आवाज देने के लिए अजान देना, कहत पड़ गया है और बारिश नहीं हो रही तब अजान देना, आपको खतरा है, जान को खतरा है, आप फिर अजान दें। आप किसी जगह जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, अकेले हैं, फिर अजान दें। तो ये कई जगह पर फुक़हा किराम ने उसकी मुख्तलिफ सूरतें जो हैं वो हमारे लिए बयान की, और ये जायज़ है, मुस्तहब है। ठीक हो गया, शुक्रिया अलामा साहब। मेरा आखिरी सवाल है, हम देख रहा हूँ 5 मिनट रह गए हैं और ये सवाल दोनों उलमा से है, तो आप इसमें 2.5 मिनट अपने बांट लें आपस में।
اور سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن کرونا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ماضی ہوگا، اور اگر ہم کچھ عرصے کے لیے پوسٹ کرونا کی دنیا میں داخل ہو جائیں تو اس کے مذہبی زندگی پہ کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پہ پلیز اپنی جو ہے رائے آپ بیان کریں. تھینک یو. میں پہلے تو اذان کے حوالے سے نا ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اذان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اذان کہتا ہے تو جو چیز اس کے سراؤنڈنگز میں سن رہی ہوتی ہے، دیواریں، پلر، کارپیٹ، جو بھی چیز اس کی آواز کی سن رہی ہوتی ہے اذان کی آواز کو، تو روز محشر وہ اس کے لیے گواہی بھی دے گی اور وہ ہر شے اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ کی مخلوقات اتنی جو بھی ارد گرد اس اذان کی آواز کو سن رہی ہے، جب وہ دعا کر رہی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس انسان پہ برسیں گی اور اس کے ماحول پہ برسیں گی. تو پھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے اثرات، ہاں جی، اس کے بہت سے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. وہ اس طرح کے جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں فزیکلی، ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں محسوس بھی کر رہا ہوگا کہ کچھ معاشرتی حوالے سے ہیں، کچھ پرسنلی ہیں، کچھ فیملی ہیں، کچھ اس کے فائنانشیل اثرات تو ہیں اور رہیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر شوہروں اور بیویوں کا بہت زیادہ اللہ پاک کے اذن سے قرب ہو رہا ہے کہ وہ جو ہمیشہ باہر وقت گزارتے تھے انہوں نے گھر میں گزارا ہے. اور میرا خیال ہے یہ کہ یادگار وقت گزرے گا لوگوں کا اور گزرنا چاہیے. اور اس کو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعد میں کنٹینیو کریں گے کہ چلو یار کوئی ایسا ایک دن نکالنے کے جب پھر ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھے، ادروائز ہفتوں اور مہینوں میں ایسا. لیکن اللہ پاک نے یہ تجربہ کروا دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فیملی کے اندر اس کے اچھے اثرات ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے. باپ جو بہت کم اولاد کو دیکھتے تھے، بعض کا 2-3 ڈیوٹیاں ملکوں کے اندر دیتے ہیں اور وہ سوئے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو بہت سا وقت بچوں کا اپنے باپ کے ساتھ بھی ملا ہے اور بہت سا اس طرح ہسبینڈ اور وائف کو بھی آپ سے ملا ہے. تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بہت موقع ملا ہے. میرا خیال ہے اس کے اثرات آگے چلیں گے، یعنی یہ جو پازیٹیو اثرات آگے چلیں گے. نیگیٹو جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن یہ پازیٹیو اثرات آگے بڑھیں گے. پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، مرد حضرات نے کھانا پکانا سیکھ لیا ہے. ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اس وقت کے اندر نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کسی وقت کہیں چھوڑے میں یہ کام کرتا ہوں. ہاں جی. اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سی خواتین تو سارا دن لگی رہتی ہیں کاموں کے اندر، کبھی یہ کبھی وہ مردوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی کام کرتے ہیں، یہ تو بس ایسے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. تو جب 24 گھنٹے ادھر ہیں تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اصل کام تو یہ کرتی ہیں، ہم تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کے تو واپس آ جاتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے کا کام ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی آپس میں پیدا ہونے جا رہی ہے اور جس کے انشاءاللہ مثبت اثرات پیدا ہوں گے. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، باتیں تو بہت سی علامہ صاحب بیان کریں گے، لیکن میں صرف اتنا بیان کرنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. اس کے اثرات آئندہ زندگی پہ جو بھی ہم پازیٹیو لے سکیں اس کو ہمیں لینا چاہیے اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ اچھے جو اس سے ثمرات آ رہے ہیں، جو اس کے فوائد اور بینیفٹس آ رہے ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے اور جو منفی چیزیں ہیں ان کو یہاں سبق سیکھنا چاہیے اور زندگی سے نکالنی چاہیے. بہت سے لوگ سگریٹ چھوڑ چکے ہیں، میرے نالج میں چیز آئی ہے کہ بہت سے لوگ نشہ چھوڑ چکے ہیں اللہ کے خوف سے، کئی بے نمازی بن چکے ہیں. مطلب ہے کہ مذہبی والے سے بھی بہت سا اور سوسائٹی کے اس کا بہت افیکٹ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. علامہ اقبال فانی صاحب. میں اس کے اثرات جو ہے نا وہ پہلے تو معاشی طور پر دیکھوں گا کہ آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پر جب امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر اٹامک اٹیک کیا تھا، اس کے بعد سے پوری کی پوری دنیا میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ ہر کسی نے اٹامک پاور کو ہی حاصل کرنا ہے. لہٰذا جتنے بھی وسائل تھے جو ممالک نے اس میں جھونکنے کی کوشش کی اور ہر ملک نے کوشش کر رہا ہے اٹامک پاور حاصل کر لے اور وہ اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنا لے. تو انسان نے یہ پچھلی 2.25 صدیوں میں تقریباً انسان کو مارنے والے ہتھیاروں کے اوپر زیادہ توجہ دی، قتل و غارت گری کا سامان زیادہ پروموٹ کیا. وہ ممالک بھی جو امن اور پیس کی مالا جپتے ہیں نا، وہ بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر اسلحہ جنریٹ کر رہے ہیں. کرونا وائرس نے آ کر ذرا بریک لگوائی ہے کہ اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں سے بنانے والوں
अपने आप को बचाने और जिंदा रखने का सामान कब बनाओगी? तुम इतने कमजोर हो कि एक गैर मरई एक वायरस आकर तुम्हारी इतनी बड़ी मुईशत को पूरी दुनिया में वो स्टॉक कर सकता है, इसके बारे में कब सोचोगे? तो पहला इम्पैक्ट जो है वो यकीनी तौर पर दुनिया में वो इस चीज की तरफ अब जाएंगे कि इंसान का दिफा जो है वो सबसे पहले, पिछली 2.25 सदियां अमेरिका ने इस तरफ लगाया है कि हलाक कैसे करना है, मारना कैसे है, बर्बाद कैसे करना है, लड़ना कैसे है, और नई से नई टेक्नोलॉजी मरने मारने के लिए कैसे बनानी है। कोरोना यकीनन ब्रेक लगवाएगा कि अब जो रुख है सोच का वो मरने मारने की तरफ नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की तरफ जाएगा। दूसरी चीज जो इस अभी लाजमी तौर पर वो सामने आएगी कि अनबैलेंस हो चुका है दुनिया में जो पावर का निजाम है। अमीर ममालिक जो इतने अमीर हो चुके हैं वो गरीब ममालिक के मरने को मरना ही नहीं समझते, जुल्म फैल रहा है, कत्ल गारत गरी हो रही है। आप मैं कश्मीर को देख लो, 6 माह से ज्यादा हो गया वहां पर वो लॉकडाउन के अंदर पड़े हुए हैं। अब पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी गई, शायद इनको एहसास हो कि लॉकडाउन में इंसान मरते हैं। कितनी इन अमीर ममालिक की असम्बलियां ऐसी हैं कि जिन असम्बलियों में कश्मीर के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बोला गया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम फिर मुतहर्रिक होता है और वो इंसानों को बैठकर सोचने पर मजबूर करता है कि वो इंसान है। शाम में देख लें, इराक में देख लें, अफगानिस्तान देख लें, लुबनान देख लें, यमन देख लें, इंडिया देख लें, कश्मीर देख लें, इंसानियत हर जगह मर रही है और आप पावर को जप्पा मार रहे हैं और पावर ब्लॉक बनाते चले जा रहे हैं और कत्ल गारतगरी के सामान बना रहे हैं। इंसानियत के दिफा की तरफ कब आएंगे? तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो देखिए जब किसी जगह कोई काम हो रहा होता है तो आप उस एरिया को, उस इलाके को बंद कर देते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में वो सारे जो काम करने हैं ना, तो उसने एक दफा पूरे सारे निजामों को ब्लॉक कर दिया है। अब वो बिल्ड की तरफ कर रहा है। और फिर एक बड़ा यही वजह है कि मैंने अगले दिन पढ़ा कि ओजोन की तह जो दुनिया में पोल्यूशन की वजह से बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी, उसमें खलाफ पैदा हो चुका था पूरी दुनिया के ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से, उसमें भी बहुत तेजी के साथ बेहतरी आई है। अल्लाह पाक की बड़ी हिकमतें हैं, वो हकीम है, वो कदीर है। तो वो कई काम एक ही वक्त में इस दुनिया के निजाम को आगे चलाने के लिए करता है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया लामा साहब, आप दोनों उलमा का, लामा नूर साहब, लामा फानी साहब, आपने वक्त निकाला और इतने सवालात भी एड्रेस किए और बहुत ही जो है ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाई। तो सब नाज़रीन का जिन्होंने सुना, देखा और अपने सवालात भी किए, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब टाइम हम देख रहे हैं कि 3 मिनट ओवर जो हो चुका है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। इंशाल्लाह अभी इसको एंड करते हैं। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। बरकातुहू।